अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वाचिंग टुनाइट विद मोना आलम। खान साहब के हवाले से नाजरीन, क्योंकि इस वक्त खान साहब बहुत एक बड़े पैमाने पर और इंटेंसिव और एक्सटेंसिव तरह से बैनुल-अक़वामी मीडिया पर नज़र आते हैं। उनके लॉन्ग मार्च को भी बैनुल-अक़वामी सतह पर बेपनाह कवरेज हासिल है और एज ऑफ लेट खान साहब ने काफ़ी सारे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस को इंटरव्यूज़ दिए हैं। इस सिलसिले में नाजरीन, उनका एक तो DW से एक इंटरव्यू था जो कि काबिल ज़िक्र रहा ओवर द वीकेंड, और उस पर कहा गया कि जी जो मुश्किल सवाल खान साहब से बैनुल-अक़वामी जो जर्नलिस्ट्स हैं वो पूछते हैं तो वो खान साहब उनके जवाब वो कहते हैं नहीं दे पाए, लेकिन ये कि खान साहब टुक इट विद अ लॉट ऑफ ग्रेस। उन्होंने बड़े अच्छी तरह से और बड़े तहम्मुल के साथ बात सुनी, अपनी तरफ से ज़ाहिर है जवाब देने की कोशिश की। उनके जवाब से मुझे या किसी और को इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन नॉनदलेस द फैक्ट रिमेंस के खान साहब पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में बहुत कम उन लोगों में से हैं जो कि बैनुल-अक़वामी मीडिया पर बड़े ओपनली जाकर इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं। एक और नाजरीन खान साहब का इंटरव्यू है जिसके बारे में आज हम प्रिसाइसली बात करेंगे, वो है फाइनेंशियल टाइम्स को दिया गया इंटरव्यू, और उसके बाद जो पाकिस्तानी एक न्यूज़पेपर ने, डॉन अखबार ने उसको रिपोर्ट किया, उसको कवर किया। इसके मामले पर एक बड़ा एक मामला नज़र आता है हुकूमत वक्त और PTI के दरमियान। ज़ाहिर है ये मामला चूँकि अमरीकी साजिश कंस्पिरेसी से ताल्लुक़ रखता है, ये दोनों के लिए बहुत अहम है, ख्वाह हुकूमत हो या PTI हो, क्योंकि खान साहब ने अपने आउस्टर के बाद से बहुत इस बयानिए के ऊपर पब्लिक सपोर्ट गार्नर करने के लिए उन्होंने इस बयानिए का खासा उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया और बहुत मुतअद्दिद मरतबा, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पब्लिक रिसेप्शन उनको नहीं मिला, भारी मकदार में नाजरीन उनको अवाम की तरफ से उनके इस बयानिए पर उनको पजीराई मिली, तो इसलिए ये खान साहब के लिए भी बहुत अहम है। दूसरी तरफ हुकूमत भी ये जानती है ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है जो कि उनके इंसेप्शन पर और उनके वजूद के ऊपर खान साहब की तरफ से लगाया गया है, और उनके जाने से पहले ये इल्ज़ाम मौजूद था जब उन्होंने ख़त लहराया था, और ख़त लहरा कर उन्होंने जो बात की थी, पहले वो सुनिएगा कि खान साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा था, फिर उसके ऊपर मजीद इस कॉन्टेक्स्ट में भी बात करते हैं। हमारे सुनते रहे, हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों की वजह से धमकियां मिलती रही। हमारे मुल्क में मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रही। जी नाजरीन, ये वो दरअसल खिताब है जो कि खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर किया था, और इमरान खान साहब ने इसमें पहली दफ़ा वो साइफर या वो ख़त लहराया था। उसके बाद से कि मुअम्मा मज़ीद गहराता जा रहा है और इसके ऊपर बड़े सारे पोल्स अपार्ट नैरेटिव्स भी आते जा रहे हैं। इसमें हम लोग नाज़रीन पार्टिजन व्यूज़ तो लेंगे ही, लेकिन नॉन पार्टिजन व्यूज़ भी शामिल गुफ्तगू रखेंगे। जो फाइनेंशियल टाइम्स का जो इंटरव्यू है जिसके ऊपर खान साहब जिसकी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर खान साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा, अगर हम नाजरीन को स्क्रीन पर चला के वो दिखा सकें। उन्होंने एक पैराग्राफ में, और यहाँ पर हम ये हाईलाइट करके आपको दिखा रहे हैं, ये जो एनसर्कल्ड पोर्शन है ये वो दरअसल है। यहाँ पर खान साहब ये कहते हैं, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड इट्स ओवर, इट्स बिहाइंड मी, ही सेड ऑफ द एलिजिड कंस्पिरेसी व्हिच बोथ शरीफ एंड द US डिनाई। उसके बाद बिल्कुल अगले पैराग्राफ में वो ये बात करते हैं कि अमेरिका ने बार बार ये मास्टर स्लेव का रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ रखा, बट ही सेज फॉर दैट आई ब्लेम माई ओन गवर्नमेंट्स मोर देन द US। खान साहब ने एक्चुअली जो उनके अल्फाज हैं, कोटेड अल्फाज हैं, वो ये हैं फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू में। फिर उसके बाद डॉन की जो खबर जो इसके बाद लगी और जो हेडलाइन लगी वो भी अगर हम नाजरीन को दिखा पाएँ, इट सेज PTI चेयरमैन नो लॉन्गर ब्लेम्स US फॉर हिज आउस्टर। अब इसकी बात दरअसल तमाम कर रहे हैं। एक्चुअली नाजरीन बात ये करने की है कि ये बात तो सही है कि खान साहब अभी भी अपने आउस्टर के लिए उसी साजिश को ब्लेम करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर वो अभी भी उस साजिश पर और अपनी उस थ्योरी पर यकीन रखते हैं तो खान साहब अपने उस इंटरव्यू में कोट करके ये बात क्यों कह रहे हैं कि वो मैं पीछे छोड़ चुका हूँ और अब मैं अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब उन्होंने मास्टर स्लेव और बड़ी सख्त टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया, तो इतने संगीन किसी मुल्क के ऊपर अगर एलिगेशंस मौजूद हों तो उनसे अच्छे ताल्लुकात कैसे रखे जा सकते हैं, एंड हाउ कुड सच अ बिग एलिगेशन बी लेफ्ट बिहाइंड, बी पुट बिहाइंड। ये एक्चुअली सवाल है जो खान साहब से करने वाला है। दूसरा नाजरीन हुकूमत वक्त से भी ये बात करने वाली है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का जो पाकिस्तान जो दौरा था एक्सपेक्टेड, वो जो मौखर हुआ है, उसका हम देखते नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत वक्त फौरी तौर पे उसका ब्लेम खान साहब के ऊपर डालना शुरू हो गई। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा की ये ट्वीट है
اور یہ آپ ملاحظہ کیجئے گا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا لب لباب یہ ہم اپنی ناظرین کے لیے چلا بھی رہے ہیں, اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ پہلے جو چین کے صدر تھے, پہلے خان صاحب کے دھرنے کی وجہ سے وہ دورہ جو ہے وہ اس کے اوپر منفی اثر آیا اور وہ دورہ کینسل ہوا, اور پھر اس کے بعد اب یہی اسی طرح کا جو ایک دورہ ہے وہ سعودی ولی عہد کا بھی خان صاحب کی وجہ سے اور ان کے انتشار کی سیاست کی وجہ سے مؤخر ہوا ہے. آئی کے سوائے اپنے مفادات کے علاوہ کوئی سوچ نہیں رکھتا, ملک و قوم کے مفادات کی کوئی معنی نہیں, یہ شخص ملک کے خلاف ایجنڈے پر کام کر رہا ہے. وزیر دفاع صاحب کا یہ ٹویٹ ہے. اس کے اوپر ناظرین فیکچول پوزیشن یہ ہے جو کہ بین الاقوامی میڈیا بھی رپورٹ کر چکا ہے, اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ایکچولی یہ صرف دورہ پاکستان نہیں کرنا تھا بلکہ وہ اسی کنٹینیوٹی میں ساؤتھ کوریا بھی جا رہے تھے, انڈونیشیا بھی جا رہے تھے, جاپان جا رہے تھے, بھارت جا رہے تھے. تو وہ ایک پورا جو ان کا جو تمام دورے ہیں وہ ظاہر ہے وہ ایکچولی پوسٹ پون ہوئے ہیں. اور obviously یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پلے ہوتا ہوا اس اسکرین پر بھی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے فیکچول پوزیشن اس دورے کی پوسٹ پونمنٹ کی یہ ہے. تو ظاہر ہے ان دیگر ممالک میں تو خان صاحب موجود نہیں ہیں, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی خان صاحب کی وجہ سے یہ دورہ جو ہے وہ منسوخ ہوا ہے یا پوسٹ پون ہوا ہے, جیسے کہ وزیر دفاع صاحب کہہ رہے ہیں. خیر یہ سیاسی کھینچا تانی تو چلتی رہے گی, لیکن ہم فیکچول اور فیکٹس پر بھی بات کریں گے. فوری طور پر گیسٹ کا رخ کرتی ہوں ناظرین. یہاں اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف فرمائے جناب رؤوف حسن صاحب, بین الاقوامی امور پہ ایک بہت پرٹیننٹ اور بہت ایک ہارسز ماؤتھ کے معنی تک ایک آواز ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اسٹالورٹ ہیں, فارمر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر. ویلکم آن بورڈ سر, بہت شکریہ, تھینک یو فار یور گریشیس پریزنس. سینیٹر تاج حیدر صاحب ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹالورٹ, حکومت اور پیپلز پارٹی کے موقف کے لیے تمام امور پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ بھی ایک بہت پرٹیننٹ آواز ہیں ان تمام امور پہ, بالخصوص بین الاقوامی امور اور اس سے ملی جلی جو سیاست ہے, جو فائنینسز ہیں, جو پاکستان کے لیے امپلیکیشنز ہیں ان تمام معاملات کے, ان کے اوپر ایک بڑی گہری نگاہ رہی ہے سینیٹر تاج حیدر صاحب آپ کی. سو ویل آلسو لرن فرام یو. ویلکم آن بورڈ سر, تھینک یو فار گریسنگ دا شو. اور ناظرین تمام معاملے پر جو سفارتی ایک ویو پوائنٹ ہے وہ ہم لوگ نان پارٹیزن جاننے کے لیے ایمبیسڈر شاہد امین صاحب سے بات کریں گے, جو ہمارے ساتھ اس پوری گفتگو میں شریک گفتگو ہیں اور تشریف فرمائے ہمارے ساتھ. ویلکم آن بورڈ ایمبیسڈر صاحب, آپ کی بھی موجودگی اور وقت کے لیے بہت شکریہ, تھینک یو فار گریسنگ دا شو. بات کا آغاز رؤوف صاحب آپ سے کرنا چاہتی ہوں. بڑی ساری باتیں ہیں لیکن وہی سوال سر, پن پوائنٹڈ سوال کہ ایکچولی اگر اتنا بڑا الزام ایلیگیشن خان صاحب نے خود لگایا امریکہ پر, تو ہاؤ کین ہی لیو اٹ بیہائنڈ؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے مونا. اگر آپ اس انٹرویو آپ نے جو یہاں دکھائے ہیں وہ آپ نے سارے انٹرویو کی ٹرانسکرپٹ نہیں دکھائی, آپ نے ایک حصہ جو ہے اس کو دکھا دیا ہے. ایک حصہ. جب تک آپ اس کا القاب, اس کا جو پریفس ہے, اس کے پہلے کیا کہا گیا ہے, اس کے بعد میں کیا گیا ہے, اس وقت تک پوری بات جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو سکتی ہے. جب یہ انٹرویو, اٹس جسٹ سو ہیپنس کہ آج کل انٹرنیشنل میڈیا میں خود مینیج کر رہا ہوں خان صاحب کے بہاف کے اوپر, میں مینیج کر رہا ہوں. انہوں نے انٹرویو کے دوران بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتایا کہ کانسپریسی کس طریقے سے ہوئی. یہ آغاز میں ٹرانسکرپٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا, آپ کو بھیج دوں گا. اگر آپ انٹرویو سارا چلا بھی دیجئے تو باقی جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کہا گیا. ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا کہ کنسپریسی کیسے ہوئی, کیسے کوائن کی گئی. ڈونلڈ لو کی بات کی انہوں نے. ڈونلڈ لو کی بات کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ اس کے بعد آگے آئے اور کہا کہ جو ان کا امپورٹنٹ چیز ہے کہ امریکہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا یہ کنسپریسی کرنے میں, میری حکومت گرانے میں, اگر ان کو لوکل لوگوں کی مدد حاصل نہ ہوتی. ٹھیک ہے, یہ پوری ڈیٹیل میں انہوں نے سوال کی بات, انہوں نے ان کے سوال کا جواب دیا. انہوں نے کنسپریسی کو لیبوریٹلی ڈسکرائب کیا کہ کیا ہوا تھا, کس طریقے سے ایک انکانسٹیٹیوشنلی اور انلیگلی ان کی حکومت کو گرایا گیا. اس کے بعد جو اینکر تھا, جو ہمارا انٹرویور تھا, اس نے اسپیسیفک سوال کیا کہ آپ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے امپروو کرنا چاہیں گے. اس کے جواب میں انہوں نے جو کہا وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. He then went on to say that as far as I am concerned, it's over, it's behind me. انگریزی زبان سمجھنے والے جو یہ ضرور سمجھیں گے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہوا نہیں تھا. وہ بالکل اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوا تھا جو آلریڈی انہوں نے ڈسکرائب کیا تھا, لیکن it is behind me. Whatever the US desired would not have happened without people here in Pakistan who took part in the conspiracy to get rid of me. Exactly, ہم نے یہی چلایا ہے. We would like to have good relations with the US, dignified relations. This is what he said.
اٹ ڈز ناٹ امپلائی کسی طریقے سے بھی کہ وہ کنسپریسی نہیں ہوئی. جی 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 بالکل. اٹ ڈز ناٹ امپلائی کہ وہ ان کو ڈسون کر رہے ہیں. اٹ ڈز ناٹ امپلائی کہ وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. اٹ ڈز ناٹ امپلائی کہ اس ریالٹی کو وہ کنڈون کر رہے ہیں. بالکل یہ بات صحیح ہے. آپ میں نے اسی لیے ابتدائی میں بھی یہ بات عرض کی. جی جی میں ہمیشہ سے ڈان اخبار کا مداح رہا ہوں, ہمیشہ ان کو اعتبار کیا ہے ایز اے ویری پروفیشنل نیوز پیپر. ہماری پارٹی کے اندر دو آرات تھیں اس سلسلے میں, اور میں ہمیشہ ڈان اخبار کو سپورٹ کیا تھا بیکاز میرے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بھی ہیں اور ایک پروفیشنل پیپر ہے. آج مجھے بہت افسوس ہوا ہے, مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے کہ اگر ڈان اخبار کا جرنلزم جو ہے وہ اس حد تک گر چکا ہوا ہے تو پھر باقی میڈیا کا تو خدا ہی حافظ ہے. جبکہ آپ کی پارٹی تو ایک پروفیشنل کے طور کے اوپر یہ میں مجھے ایکچولی تکلیف ہے آج. اور آپ نے یہ بات صحیح کی ہے کہ آپ کی پارٹی تو ہمیشہ سے اس اخبار پہ تنقید کرتی ہیں, لیکن میں وہ بندہ تھا جو کہ پارٹی کے اندر بھی میں خان صاحب کو ہمیشہ کہتا تھا ڈیفینڈ کرتے تھے. ہمیں میڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنے چاہیے, ہمیں میڈیا کو انٹیگنائز نہیں کرنا چاہیے. صحیح اور آج بالکل. میں نے ان کو ایک ریبٹل بھی لکھا ہے اس سلسلے میں, ایک ریبٹل بھی لکھا ہے. آئی ہوپ دیٹ ایز اے پروفیشنل نیوز پیپر وہ پبلش کریں گے اس کو, نہیں پرومیننٹلی پبلش کریں گے جتنا پرومیننٹلی آج انہوں نے اس غلط نیوز کو لگایا ہے ایز اے ہیڈ لائن. اچھا رؤف صاحب یہ بات تو درست ہے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں واپس آتی ہوں اور ظاہر ہے اس میں اور انپٹس بھی آنے بڑے ضروری ہیں. یہ بات تو صحیح ہے کہ انہوں نے کنسپیریسی سے نہیں کیا, میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی یہی عرض کیا ہے کہ وہ ابھی بھی اس کے اوپر قائم ہے. لیکن میرا سر سوال یہ کہ اتنے بڑے ایلیگیشن کو وہ پیچھے پس پشت کیسے ڈال سکتے ہیں, کیونکہ اگر ایک ملک آپ کو غلامی کی نظر سے دیکھ رہا ہے اور غلام کی نظر سے دیکھ رہا ہے, ہاؤ کین یو پٹ اٹ بیہائنڈ سر. I'll revert to you on this and as well as to the rest of the panelists after a break. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین سینیٹر تاج حیدر آپ کی طرف یہ معاملہ لاتی ہوں. خان صاحب کا جو انٹرویو تھا وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. ابھی رؤف حسن صاحب نے بھی اس کے اوپر خاصا گلہ کیا, ڈان اخبار سے بالخصوص. آپ یہ بتائیے گا سر, آپ نے بھی ہمیشہ سامراج IMF آپ نے ان چیزوں کی بڑی پرزور مخالفت کی ہے اور کھلے الفاظ میں کی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً خان صاحب وہ اکیلے لون لیڈر ہیں اس وقت پاکستان میں جو کہ سامراج کو ٹکر دے سکتے ہیں اور دینے جا رہے ہیں؟ نہیں, مطلب بڑی اچھی بات ہے اگر وہ سامراج کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, لیکن سامراج کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہماری معیشت ٹھیک, ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا رہے ہیں. یہ جو ہم انہیں برا بھلا بھی کہیں اور کل کو پھر مدد لینے بھی پہنچ جائیں, کی وجہ سے کمزوری پیدا ہوتی ہے. اور میرے خیال سے جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں اس پہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے اثرات کیا ہوں. پہلے تو یہ کہ جو ہم نے کہا ہے اس کے لیے ہمارے پاس شواہد موجود یا نہیں ہے. میں امریکہ کے اس سے نہیں کہہ رہا, میں ویسے بھی کہہ رہا ہوں کہ اب جیسے میں نے کوئی بات کہی ہے آپ کے چینل پہ, تو یہ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ میں خود ذمہ دار ہوں, نہ صرف یہ کہ اس بات کے صحیح ہونے کا, بلکہ یہ بھی کہ اس کے جو اثرات ہوتے اس کے بارے میں بھی میں ذمہ دار ہوں. جی ہاں, رؤف صاحب نے کہا کہ وہ ریبٹل دے رہے ہیں, یہ ان کا حق ہے کہ وہ ریبٹل دیں تاکہ وہ جو اصل چیز ہے وہ سامنے آ جائے. لیکن اگر واقعی اس معاملے کو پس پش ڈالا جا چکا ہے اور محترم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ دس از بیہائنڈ می, تو پھر میرے خیال سے زیادہ زور دینا کہ نہیں امریکہ نے یہ کیا تھا وہ شاید مناسب نہیں ہوگا. تو اس میں دیکھ کے کہ پہلے تو ایمبیسڈر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, رکھتے ہیں شاہد امین صاحب, بڑی مشکل سے تعلقات بنائے جاتے ہیں. خاص طور سے چھوٹے ملک اور بڑے ملک کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں وہ مرضی بڑے ملک کی چلتی ہے. میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا, دوسرے ممالک میں بھی کہ دیکھ اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے آپ مفادات کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا. تو آپ کو سر سینیٹر صاحب کیا آپ کو یہ تاثر ملتا ہے کہ خان صاحب کے اس بیان یا اس پورے ایک بیانیے کی وجہ سے پاکستان کے تعلقات پہ منفی اثر پڑا, اور خان صاحب کیا اس کے رسپانسبل ہیں آپ کے ویو میں سر؟ نہیں, وہ اثر جو بھی پڑا تھا اس کو تو بہرحال کیونکہ حکومت بدل گئی ہے تو اس لیے شاید امریکہ بھی اس کو دوسرے پرسپیکٹیو میں دیکھے. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو
میں کیا حال چند کے جیسا کہ میں نے کہا دوسرے اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں. ہمارا سندھ ڈوبا ہوا ہے, بلوچستان ڈوبا ہوا ہے, جس کی طرف زیادہ اہم ہے. لیکن بڑی چیز یہی ہے کہ میرے خیال سے جس وقت بھی بات کی جائے تو احتیاط کے ساتھ کی جائے. جی ہاں, بہت سارے فورمز ہوتے ہیں جن پہ آپ کو بات کرنی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ 1 ملی میٹر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. آن بائیلیٹرلزم ایک تھیسس ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو, اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے سامنے کیا آپشنز ہو. ہمارے سامنے آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اپنا جائز موقف ہے اس کو ہم انہوں نے لفظ ایلوکوینس کا استعمال کیا. ہاں, ایلوکوینس کے ساتھ بیان کریں, وضاحت اور صراحت کے ساتھ ہم دنیا کے فورمز پہ لے جائیں تاکہ, اور اس میں ایک یہ مقصد گویا یہ کہ آپ کی طرف سے ایک یہ بات ہے کہ آپ کو خیال ہے کہ خان صاحب کو ایلوکوینس کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اگر ان کا جائز موقف بھی تھا تو. نہیں, مطلب پہلے تو یہ کہ شواہد ہوں, ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ یہ جو ہے ہمیں مطلب پرائم منسٹر آف اے کنٹری از اے پرائم منسٹر, اور اس کو بڑے طریقے سے اب ہاں بہت دفعہ ایسے سیریس معاملات آ جاتے ہیں جیسے نیوکلیئر پروگرام کا معاملہ, اور نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے. رائٹ. تو دیر کمز اے پوائنٹ ویئر یو ہیو ٹو اسپیک آؤٹ. لیکن بات یہی ہے کہ بغیر بات میں جو ہے وہ, مطلب میں نے بھٹو صاحب کے زمانے میں یہاں مظاہرہ ہو رہا تھا امریکن ایمبیسی پہ, شوکت صدیقی صاحب, ابراہیم جلیل صاحب, ہم سب ڈنڈے کھا رہے تھے. پھر بھٹو صاحب سے میٹنگ تھی تو اس زمانے میں پریزیڈنٹ تھے, وہ کہنے لگے کہ look, it certainly becomes a very awkward situation when your president has to go and ask for wheat. فصل خراب ہو گئی تھی ایسٹ پاکستان کا رہا, and while there are demonstrations at their embassy. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ٹال مین, آپ ایز اے فرینڈ آف پاکستان آپ ہماری پوزیشن خراب نہ کریں. میں ان سے کوئی چیز کہوں وہ ہم سے کہیں کہ جناب آپ تو ہمارے یہاں یہ کرا رہے ہیں. تو یہ جو چیز یعنی 2 تقاضوں کا آپ نے ذکر کیا سر. آپ نے کہا ایک تو ثبوت ہو اور دوسرا یہ کہ ایلوکوینس ہو. یہ دونوں تقاضے ہیں, وہ بھی جائز بات ہے. اپنا موقف, اس موقف سے آپ کو 1 ملی میٹر پیچھے نہیں ہٹنا, لیکن ڈپلومیٹک لینگویج میں ایلوکوینس کے ساتھ آپ کو یہ تمام باتیں کہنی چاہیے, کیونکہ ایک لفظ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے آپ خود ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اس پہ تاج صاحب ایک دوسرا اینگل بھی ہے جو ڈیورنگ دا ڈسکشن ہم انشاءاللہ ضرور لائیں گے, کیونکہ 22-23 سال کا تھا تو میں بین الاقوامی میڈیا نے خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ بدقسمت حملہ ہوا اس کو بھی بڑا ایٹ لینتھ کور کیا. اس پہ بھی شکوک کا اظہار کیا جا رہا حکومت وقت کی طرف سے. خان صاحب کے جو زخم ہیں آج ایک ویڈیو میں نمایاں ہوئے, اور وہ دیکھ کے یقیناً تکلیف ہوئی ہے کہ پروبیبلی شاید اس چیز کو ڈیفائی کرنے کے لیے جو کہ شک کیے جا رہے تھے یہ فیصلہ کیا گیا. مے بی somebody from his team decided this. ایمبیسڈر صاحب, آپ کی طرف کے معاملہ لاتی ہوں. کیا پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے امریکہ جیسی سپر پاور سے اس قسم کی سٹیٹمنٹ سے, ان یور ویو سر؟ اور خان صاحب کیا اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں یا ڈیٹریکٹ کر رہے ہیں؟ ثبوت کے ساتھ بات کریں, ایلوکوینس کے ساتھ بات کریں. کیا آپ کے خیال میں خان صاحب نے ان دونوں چیزوں کا خیال رکھا while making his statement on the US conspiracy? جی شکریہ. میں ایک ابتدائی بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے 40 سال فورن سروس میں گزارے ہیں, اور ایوب خان سے نواز شریف تک سب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, اور پاکستان کے اتار چڑھاؤ کا میں ایک لحاظ سے گواہ ہوں. یہ آپ نے جو بات کی ہے عمران خان کے صاحب کی, تو اصل میں اس وقت اس ملک کا ماحول جو ہے وہ ایسا ہو گیا ہے کہ دونوں فریق جو ہے اپنے پی ٹی آئی ایک طرف اور پی ڈی ایم دوسری طرف ایک دوسرے پہ شدید نکتہ چینی کرتے ہیں, بلکہ ہر قسم کے الزامات لگاتے ہیں جس کے اندر غداری اور ہر چیز شامل ہے. تو یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے کہ سیاست جو ہے وہ اس لیول پہ آ گئی ہے. بلا شبہ ہمیں ایک دوسرے کی رائے کا بہرحال احترام کرنا چاہیے, اور کم سے کم اس قسم کے الزامات میں خاص طور پہ غداری جیب کے جیسے الزامات سے دور رہنا چاہیے. اس سے ملک کا امیج بہت خراب ہوتا ہے عوام کی نظروں میں. اگر آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ لیڈر جو ہے غدار ہیں, تو پھر
بڑی ایک قسم کی پیچیدہ صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے. یہ جو عمران خان صاحب نے کا سارا واقعہ ہوا ہے, میں یہ کہوں گا کہ یقیناً امریکن ایڈمنسٹریشن بائیڈن کا خاص طور پہ وہ عمران خان سے ناخوش تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے, اور ڈونلڈ ٹرو نے جو بات کہی وہ یقیناً اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کے جذبات کی عکاسی کرتی تھی کہ ان کی خواہش ہے کہ عمران خان جو ہے اقتدار سے ہٹ جائیں اور دوسرے لوگ ان کی جگہ آ جائیں. لیکن ایک خواہش کا اظہار کرنا اور ایک کنسپریسی بنا کے حکومت کا تختہ الٹنا دو الگ چیزیں ہیں. دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. دوسرے پوائنٹ پہ میرے خیال میں عمران خان نے جو کہا ہے, کم از کم مجھے اس کے بارے میں کوئی ٹھوس شہادت نظر نہیں آتی ہے, لیکن انہوں نے ایک بلڈ اپ کر لیا ہے, اور اس ملک میں لیٹنٹ اینٹی امریکنزم تو سالوں سے ہے, اور انہوں نے اس نیریٹو کا خوب فائدہ اٹھایا ہے. تو میرے خیال میں انہوں نے اس سلسلے میں کافی سیاست کھیلی ہے, اور یقیناً ان کو فائدہ بھی ہوا ہے. اور ہمارے عوام میں ایک تاثر ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہماری دشمنی کے لیے آتا ہے, اور ایک واحد شخص ہے جو امریکہ کے خلاف لڑ رہا ہے, اور کتنا عظیم آدمی ہے. میں یقیناً میں جانتا ہوں کہ وہ ان کے دل میں پاکستان کی محبت ہے, سب کچھ ہے, لیکن اوروں کے دل میں بھی پاکستان کی محبت ہے. صرف وہ ایک واحد شخص کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ صرف وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے لوگ امریکہ کے غلام ہیں. یہ ساری چیزیں لفاظی ہیں, اور کہتے ہیں سیاست میں جذبات میں بہ جانے کے والی باتیں ہیں, یہ سنجیدہ باتیں نہیں ہیں. ہیونگ سیڈ آل دیٹ, میرے خیال میں اس وقت جو ان کا لیٹسٹ انٹرویو ہے اس سے مجھے تو کم از کم ہوا کہ اب انہیں یہ خیال ہو رہا ہے کہ میں تو اقتدار میں واپس آنے والا ہوں, اور یقیناً جو جیسی ان کو اس وقت عوامی پذیرائی حاصل ہے, اور آپ نے دیکھا بائی الیکشن کے ریزلٹس, اس وقت اگر الیکشن ہوا تو مجھے کوئی شبہ نہیں کہ عمران خان کو بالکل واضح اکثریت ملے گی. تو چنانچہ میرے خیال میں اب ان کے دماغ میں یہ آیا ہے کہ اگر وہ اسٹیج آنے والا ہے تو مجھے ضرورت ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کچھ بحالی کریں, کیونکہ ہمارے یہاں بہت پاورفل حلقے ایسے ہیں جو عمران خان سے اسی بات پہ ناراض ہوئے تھے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ بہت مخاصمانہ پالیسی اختیار کیا. تو ہی از ٹرائنگ ٹو مینڈ بریجز, میک بریجز, اور ان اینی کیس ایک باٹم لائن یہ ہے جو میں نے آپ کے فارمر پروگرام میں بھی کہا تھا کہ امریکہ اچھا ہے یا برا ہے, ہمارے ساتھ اس کا سلوک ٹھیک تھا یا غلط تھا, بٹ اٹ از اے سپر پاور. آپ کو جو اردو کا محاورہ ہے کہ اگر جھیل میں رہنا ہے, سپر پاور, آپ تعلقات بہت حد تک خراب نہیں کر سکتے, مگرمچھ کے ساتھ آپ بگاڑ نہیں کر سکتے, دوستی کرنی پڑے گی. ایلینیٹ از سپر پاور. تو اس لیے یقیناً ان کو ضرورت ہے کہ بات بہتری لائیں. ایمبیسڈر صاحب, اس کی عکاسی غالباً خان صاحب کے اس انٹرویو میں کوٹ کر کے بھی انہوں نے یہ کی ہے کہ دس از وائی آئی وانٹ گڈ ریلیشن شپس ود دی یو ایس. رؤوف صاحب, ثبوت, شواہد, دو دفعہ پھر یہ باتیں ری آئٹریٹ فرام بوتھ دا پارٹیسپینٹس, اور جتنے پاسٹ جو انٹرویوز, ریسنٹ لیٹسٹ انٹرویوز جو خان صاحب کے رہے, تمام جرنلسٹ ان سے ثبوت مانگتے رہے, خواہ ان کی اسیسینیشن اٹیمپٹ پر ہو یا پھر اس یو ایس کنسپیریسی کے اوپر. اینڈ دا گورنمنٹ از ٹوئنگ دس نیریٹو کہ جی خان صاحب کوئی ثبوت دینے سے وہاں قاصر تھے. دیکھیے, میں ود ڈیو رسپیکٹ ٹو دی ایمبیسڈر صاحب, میں آئی وانٹ ٹو اسٹرانگلی ریپیوڈیٹ دس امپریشن کہ خان صاحب کوئی بیک ٹریک کر رہے ہیں. بالکل نہیں. سائفر ایک ریالٹی ہے جو ہمارے ایمبیسڈر نے حکومت پاکستان کو لکھا, وہ اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد میری نظر سے بھی گزرے تھے. اس میں صاف یہ لکھا گیا ہے کہ یہ انہوں نے تھریٹن کیا, ڈونلڈ ٹرو نے. اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کمیٹی میں گیا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا کہ پاکستان کے مفاد, پاکستان کے انٹرنل مفاد کے معاملات میں بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہوئی ہے. دس از ٹینٹاماؤنٹ ٹو بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ان پاکستان افیئرس, جس کے اوپر امبیسڈر اسد صاحب کی ریکمنڈیشن کو بھی سامنے رکھ کے ڈیمارش سرو کیا گیا. اگر یہ کچھ نہیں تھا تو وہ ڈیمارش کیوں سرو کیا گیا؟ نمبر ایک بات. نمبر دو بات یہ ہے, کنسپریسی جو ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے. دیکھیے, بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کب ہوتی ہے, انٹرفیئرنس کب ہوتی ہے, اس کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ کنسپریسی ہوتا ہے. کنسپریسی کی جاتی ہے, کنسپائر کیا جاتا ہے, اور وہ اس کا نقطۂ انجام جو ہے وہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے, وہ ایکٹ ہوتا ہے. وہ غالباً ایمبیسڈر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں. سنیں, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو پہلی میٹنگ خان صاحب کی نے پریزائڈ کی, اس میں بھی یہ کہا گیا. پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو کہ شہباز شریف صاحب نے پریزائڈ کی, اس میں اس کو
ریٹریٹ کیا گیا Correct, that بالکل. there had been blatant interference in Pakistan's internal سب سے پہلے تو انہوں نے پہلی والی NSC میٹنگز کو انڈورس کیا. جہاں تک سائفر کی بات ہے, جہاں تک انٹرفیرنس کی بات ہے, جہاں تک کنسپریسی کی بات ہے, وہ ایک اٹل ہے. خان صاحب نہ اس سے کبھی منکر ہوئے ہیں نہ اب ہوں گے, وہ ایک حقیقت. اور آج بھی انہوں نے یہ کہا اپنے اس, آپ پڑھ لیں نا ساری ٹرانسکرپٹ پڑھ لیں. جی جی جی, میں رؤف صاحب دیکھیں عرض یہی ہے کہ get a larger perspective, get the complete perspective, read the transcript. بالکل, میں ان سب صاحبان کو بھجوا دیتا ہوں. جو ایک تاج صاحب کہنا کہ جی وہ پالیٹکس کی وجہ سے یہ پالیٹکس کر رہے ہیں, یہ انتہائی زیادتی ہے. خان صاحب بالکل پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں, وہ باصول سیاست کرتے ہیں. کنسپریسی ہوئی, but he wants to now leave it behind. کیا اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کا تعلقات جو ہیں وہ ایک ماسٹر اور نوکر یا ماسٹر اور غلام کے ماسٹر اور سلیو ہمیں یہ تعلقات نہیں چاہیے. آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں, اس انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا ہمیں تعلقات چاہیے ان کے ساتھ. ایک پولیٹیشین کے لیے آپشن نہیں ہوتا. ابھی سب لوگوں نے کہا ہے کہ جی سپر پاور ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, مگرمچھ سے دوستی کرنا اور یہ پر قائم ہے. ہم کنسپریسی کے کو ابھی بھی ریٹریٹ کرتے ہیں, لیکن وہ انہوں نے کہا کہ اٹس بیہائنڈ می, آئی وانٹ ٹو لیو اٹ بیہائنڈ. only a very seasoned politician would like to do that. All right. Want to move on. This is no compromise. میں اس پہ مزید تھوڑی بات آگے اس لیے ہم لوگ کریں گے ناظرین, کیونکہ انٹرفیرنس کی بات تو وہ کہہ رہے ہیں, لیکن ایمبیسڈر صاحب کا یہ ویو تھا کہ یہ ثابت کیسے کیا جائے کہ اتنی سنگین بات جو کہ کی گئی امریکہ کی طرف سے, اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سازش بھی کی گئی. آفٹر اے بریک تھوڑا اس کے اوپر بھی سوچ وچار کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر تاج حیدر, میں آپ کی جانب یہ بات لاتی ہوں, ہم لوگ اس انٹرویو کی تو بات کر ہی رہے ہیں, لیکن جو سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان پوسٹ پون ہوا, اس کے اوپر کیا یہ معیوب نہیں ہے کہ وزیر دفاع یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کی وجہ سے ہوا, جبکہ انہوں نے بھارت جانا تھا, انڈونیشیا, ساؤتھ کوریا, تھائی لینڈ, وہاں پر تو خان صاحب نہیں ہیں. ایک تو نمبر 1, اور دوسرا یہ کہ اگر ہم ناظرین کے لیے دکھا بھی سکیں خان صاحب کی وہ جو ویڈیو جو آج آئی ہے منظر عام پر, جس میں ان کے زخموں کی ڈریسنگ کے دوران وہ ویڈیو بنائی گئی ہے, ایویڈنٹلی ان کے وونڈز نمایاں ہیں. کیا یہ میچور چیز تھی تاج صاحب کے حکومت وقت کے چند لوگوں کی طرف سے اس بات پہ بھی شک کا اظہار کیا گیا کہ ان کو تو کوئی زخمی نہیں ہوئے ہیں, وہ تو بالکل ٹھیک ہیں, اینڈ اٹس آل اے ڈرامہ؟ دیکھیے 2-4 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی بات کہنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے, بات کو توڑ لینا چاہیے. یہ جو جلد کہنا کہ اچھا یہ پوائنٹ ملا اب ہم نے شوٹ کر دیا, یہ ڈی کے باہر سے گول مارنا. تو میں خواجہ صاحب میرے بھائی ہیں, میں ان سے یہی کہوں گا کہ نہیں, ذمہ داری کا مظاہرہ اس کے اندر ہونا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ یہ آخر کیا ہوا کیا ہے. اور ویسے بھی یہ دفتر خارجہ کا معاملہ ہے, تو دفتر خارجہ کے معاملات جو ہیں وہ دفتر خارجہ پہ چھوڑنے چاہیے. اور یہ جو ہے کہ ظاہر بات ہے, اب خود وضاحت آ گئی ہے کہ سعودی ولی عہد کئی ملکوں کا دورہ کر رہے تھے, تو ان کی کوئی ہوگی مجبوری اندرون ملک جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکیں گے. اور ہم بالکل ہماری خواہش ہے کہ بہت جلد وہ پاکستان کا دورہ کریں اور ہم ان کا خیر مقدم کریں, جس طریقے سے ہمارے اور سعودی عرب کے. یہ ویسے بڑی مائنر فیس اسٹیٹمنٹ تھی سر آپ کی, جب آپ نے کہا کہ وزارت خارجہ کے معاملے میں دخل نہیں دینی چاہیے. ظاہر ہے وزارت خارجہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اس وقت دیکھ رہے ہیں, اور ان کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی تھی. نہیں, چیئرمین اگر نہ بھی دیکھ رہے ہوتے وزارت خارجہ کو, پھر بھی مطلب بہترین بات یہ ہے کہ اپنے اپنے شعبے کو دیکھا جائے اور دوسرے شعبے, یا اگر آپ کو کوئی بیان دینا بھی ہے تو جس شعبے کا, جس وزارت کا وہ معاملہ ہے, تو اس سے پہلے بات کر لی جائے کہ جی میں یہ. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے محترم خواجہ آصف صاحب آئندہ ذمہ داری کا ثبوت دیں گے. دوسرے یہ کہ جہاں تک خان صاحب کے زخموں کا تعلق, آپ کو تو شک نہیں تھا کوئی تاج صاحب کبھی کہ خان صاحب زخمی نہیں ہوئے؟ کیونکہ دیکھیے نا, آپ اگر شک و شبے پہ تو بات نہیں کی جا سکتی نا, کہ ہمیں شک ہے ہم نے آ کے کہہ دیا. یعنی میرے دل میں کوئی بات ہے جس کے لیے میرے پاس شواہد نہیں ہے اور میں نے آ کے کہہ دیا کہ جناب یہ بات ہے. ہماری طرف سے ہم نے اس پہ بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے, اور بلکہ
چیئرمین بلاول تو اسے اپنی ذات تک لے گئے کہ ہمارے خاندان کے ساتھ یہ ہوا ہے، اتنے لوگ شہید کیے گئے ہیں. بالکل. تو ہم اس قسم کی چیز کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم اب بھی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ یہ جلد از جلد عمران خان صاحب صحت یاب ہوں. جی آمین. دوسری بات انشاءاللہ کہ جو دوسرا مطالبہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے، اور جو شواہد تھے وہ جو ختم ہوئے جس طریقے سے مطلب اس ٹرک کے اوپر لوگ گھوم رہے تھے اور کیمرے لے کے گھوم رہے درست، اس سے شواہد جو اچھا تاج صاحب اس پہ تو خان صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ کس کے کہنے پر پنجاب حکومت یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، اس کے اوپر اسی بات پہ میں واپس آؤں گی کہ خان صاحب نے اپنی گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے خود تشویش کا اظہار کیا ہے. اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں گے آفٹر اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایمبیسڈر صاحب اس پہ ذرا کامنٹ کر دیجیے گا پلیز. آپ سفیر رہے ہیں پاکستان کے سعودی عربیہ میں بھی along with other of your postings. یہ بتائیے گا سر، یہ جو دورہ ہے اس کو کیا اس طرح سے پولیٹیسائز کرنا ٹھیک عمل ہے؟ کیا حکومت اس میں ٹھیک بات کر رہی ہے؟ جیسے ابھی تاج صاحب نے بھی اس پہ اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے کہ جی یہ بڑی ایک ارسپانسبل یہ سٹنٹ ہے جو کہ کی جا رہی ہے کہ جی خان صاحب یا کسی بھی اپوزیشن کے بندے پہ ڈال دینا کہ جی ان کی وجہ سے کینسل ہوا یا پوسٹ پون ہوا. اتفاق کرتا ہوں ان کے ساتھ کہ اصل میں تو ان کا دورہ تھا انڈونیشیا کا G20 میں شرکت کے لیے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کئی ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹاپ اوورز کرنے تھے، جو ان میں سے ایک پاکستان بھی تھا. ظاہر ہے ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ اگر پاکستان تشریف لاتے، اور بڑی تعلقات کی اہمیت ہے، اور یہ بھی شاید کچھ آثار تھے کہ کوئی اقتصادی طور پہ کوئی روابط میں آگے پیش رفت ہوگی. لیکن یہ پورا کا پورا دورہ جو ہے منسوخ کیا گیا ہے یا کم از کم ملتوی کیا گیا ہے. اس لیے صرف یہ کہنا کہ عمران خان کی یا کسی اور کی وجہ سے یہ پاکستان نہیں آ رہے، یہ میرے خیال میں اس کی اگین کوئی شہادت نہیں ہے. یہ سارے کے سارے مفروضے ہیں، اور میرے خیال میں صرف ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے. ان چیزوں سے اگر ہم دور رہیں تو مناسب ہے، ورنہ ہماری سیاست کا سٹینڈرڈ مجھے نظر آتا ہے بہت گرتا جا رہا ہے. رائٹ. اور یہ جو آپ اس میں آپ نے یہی والی بات شامل کی ہے، کوئی سر آپ دیکھتے ہیں کہ ان تعلقات میں خان صاحب کے دور میں بھی ڈینٹ پڑا یا نہیں پڑا ان یور ویو اور یور اسیسمنٹ؟ کیونکہ جو ناقدین ہیں وہ تو خان صاحب پہ بھی یہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ جی تمام تعلقات ان تمام ممالک سے، خواہ وہ امریکہ ہوں سعودی عربیہ، سارے تعلقات ہمارے خراب ہو گئے تھے. نہیں، میرے خیال میں عمران خان کے پیریڈ میں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے، بلکہ زیادہ مضبوط ہو گئے تھے. کیونکہ یاد ہے آپ کو محمد بن سلمان جو پاکستان میں آئے تو ان کا بہت ہی کامیاب دورہ تھا، اور یہ عمران خان بھی کئی بار وہاں پہ گئے، ان کا بڑا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا. اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب تعلقات کی ایک اہمیت ہے. ہم لیڈروں پہ بہت چلے جاتے ہیں. سعودی عرب کی نظر میں پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے، اور ہمارے لیے وہ بہت اہم ہے. اس لیے ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے کون لیڈر تھا، اس کے ساتھ کیا تعلقات تھے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں اس ٹرانزیشن سے بہتر ہوئے تھے. رؤوف صاحب یہ جو FIR کا معاملہ تھا جو بھی تاج صاحب اٹھا رہے تھے، وہی اس کے اوپر ذرا آپ اپنے پارٹنگ ریمارکس ہی دے دیں تاکہ میں اس نوٹ پہ وائنڈ اپ کروں. آج آپ کی تمام لیڈران اب مرضی کی FIR کا اندراج کرنے کا حق دیا جائے، سپریم کورٹ کی رجسٹریز میں رکھ گئے ہیں اکراس دا کنٹری. یہ مرضی کی FIR کی نہیں ہے، یہ ایک FIR ہے جو کہ حق ہے ہر جو درج کروانا چاہتا ہے. یہ اس کا حق ہے. اگریو پارٹی جو ہے اس کا حق ہے کہ وہ اس میں اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کرے. FIR از فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. وہ ان کے شکوک و شبہات ہیں، ان کو ڈالیں اس میں، یہ اس کا حق ہے. اس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں کوئی ایک شخص ایسا جس کا نام نہیں چاہتے کہ وہ کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھا کام کیا. ہم نے جوڈیشری کو اپروچ کیا ہے. جوڈیشری کے کہنے کے اوپر ہی پہلے FIR درج ہوئی تھی کہ وہ تو درج بھی نہیں کر رہے تھے. اس کے بعد اب ہم نے ان کو سپریم کورٹ کو اور ان کی تمام رجسٹریز کو ایٹ آل دی 4 پروونشل کیپٹلز ہم نے اپروچ کیا ہے کہ وہ جو خان صاحب کا جو حق ہے وہ ان کو دیا جائے، اور FIR جو ان کے مطابق جو فیکٹس ہیں اس کے اوپر بیسڈ ہے اس کو رجسٹر کرنے کی اجازت دی جائے. ایک رؤوف صاحب ایک جملہ اس پہ فرما دیں. آپ نے دیکھا ہوگا میجر گورو آریہ کا وہ جو ایک کلپ بڑا پھیلا ہوا ہے جس کے اوپر وہ خان صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں.
ویسے تو وہ پاکستان کے بڑے کرٹک ہوا کرتے تھے, آج کل وہ خان صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی آپ بغیر شواہد کے کیسے کہہ سکتے ہیں کس کا نام ڈال دیں ایف آئی آر. وہ دیکھیے ان چیزوں کو ہمیں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے گورا وغیرہ کو ڈسکس کرنے میں. فرینکلی اسی ان کو جو چیز سوٹ کرتی ہے, وہ ایک اسپوکس پرسن ہے, وہ جو کبھی ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں, وہ سارا کچھ وہ جو کچھ ان کو رہنے دے. خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنائے یا کل شریفوں کو یا زرداریوں کو تنقید کا نشانہ بنائے, وہ آئی تھنک اٹ ڈز ناٹ میٹر ایٹ آل. وہ تو بڑے کھل کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے نواز شریف میں بہت انویسٹ